अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए शुरू करते हैं। नॉवल का नाम है शनासा यार। आज है नॉवल का लास्ट पार्ट, लास्ट एपिसोड। आज एंड हो जाएगा इस नॉवल का। और नॉवल का नाम है शनासा यार और इसको लिखा है फायदा जैनब ने। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और नॉवल को शुरू करते हैं। सन्नाटों से भरे इस बड़े से आलीशान फ्लैट में उसके भारी पाँव की धमक फिजा में अरताश बर्पा कर रही थी। एक कंधे पर अपना लाइट सिल्वर कोट डाले, शर्ट के ऊपरी दो बटन हमेशा की तरह लापरवाह से खोले, वो मार्बल की बनी इन शफाफ सीढ़ियों पर अपना भारी स्याह बूट में मुकीद पाँव रखते ऊपर चढ़ रहा था। आंखों में अजीब सी बेबसी सर्दपन जमा था। जैसे ही वो भींचे जबड़ों के साथ तनी रगों के हमरा ऊपर अपने कमरे के करीब पहुंचा, कार्ड निकालते ही उसने क्रॉस करते एक साइड बने इस सुराख में कार्ड को लगाया। दरवाज़ा ग्रीन सिग्नल के साथ खुलता चला गया। वो पथरीले तासुरात से हाथ में पकड़ी जली सिगरेट का गहरा कश लगाता, कोट एक जानिब उछालते ऐसे ही हाथ की जानिब बढ़ा। सर थरथरा देने वाली सर्दी में शावर से गिरता यख पानी किसी के भी असाब को झंझोड़ सकता था। अपने बालों में हाथ फेरते वो 10 मिनट तक यूं ही शावर लेते बाहर आया। वक्त देखा और बिना चेंज लिए सेल उठाए और वो सामने मौजूद खिड़की के पास खड़ा हुआ। एक माह हो गया था इसे दुबई आए। रज़िया बेगम के इंतकाल के बाद वो किसी से भी नहीं मिला। इबादत को फोर्स करने के बावजूद भी वो साथ आने को ना माने और कुछ अपनी ज़हनी कैफियत की वजह से वो गुस्से में सबसे रूठा दुबई आ चुका था। मगर इस गुजरे एक माह में सिवाय इबादत के उसकी बात किसी से भी नहीं हुई थी, क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। इसलाल ने शदीद तलब महसूस करते वीडियो कॉल की, मगर दूसरी जानिब से फ़ौरन से कट कर दी गई। ये पहली बार हुआ था कि इबादत ने ऐसी जुर्रत दिखाई दी, वगरना वो खामोशी से कॉल पिक कर लेती थी। और ये इबादत का ही ज़ब्त था कि जो इस पत्थर को बर्दाश्त करती थी, क्योंकि सलाल ने इसे पहले ही दिन सख्ती से वार्न किया था कि किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम मुझसे बात करती हो। और इस एक माह में इन चंद लफ्ज़ों के अलावा इबादत के लाख चाहने के बावजूद वो कुछ नहीं बोला था। बस वीडियो कॉल करता, पूरी रात उसे देखता रहता और कई बार तो इबादत मोबाइल ऑन रखते ही हाथ में पकड़े सो जाती थी। कॉल पिक करो मिसेज आलिम, वरना अच्छा नहीं होगा, इसलाल ने तैश से दांत पीसते उसे कॉल करते कहा। इबादत ने अमल को देखा जो इसे हाथ के इशारे से रिलैक्स रहने का कह रही थी। आपने वे बात ही तो करनी है आपने भी बात ही तो करनी है, आप ऐसे ही कर लें। वो हिम्मत करते थूक निकलते चेहरा सुर्ख सुर्ख चेहरे से खौफजदा सी बोली, तुमसे मशवरा नहीं मांगा, मैंने आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर कॉल पिक नहीं की तो तुम्हारे बाप दादा भी तुम्हें इस लाल आलम के कहर से बचा नहीं पाएंगे। अमल ने आईब्रो उचकाए इबादत को देखा, जो उसके मायने के जुमलों पर यूं अमल के पास बैटरी से पटाते कॉल काटने लगी कि अमल ने हाथ रोक दिया और इसे असल बात कहने का इशारा किया। आप वापस नहीं आ रहे? पापा ने खुला का केस फाइल कर दिया है, प्लीज आप वापस आ जाएं। वो मासूमियत से नम आवाज में इस लाल आलम के सर पर धमाका कर गई, जिसके माथे पर एक साथ जाने कितने बल नमूदार हुए थे। उसकी नज़र थी सब पर, एक एक कदम पर वो कड़ी नज़र रखे हुए था। मगर ये सब क्या हुआ था, इस बात का इल्म से क्यों ना हो सका। वो नाराज था अपने बाप से, अपने दादा से। जब भी बिना किसी की बात सुने, बिना किसी को माफ़ी मांगने का मौका दिए वो बाहर चला गया। एक बात याद रखना इबादत, अगर ये झूठ हुआ तो तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ने वाला है ये झूठ। इस लाल ने इसे गहरे लहजे में वार्न किया तो मोबाइल इबादत के हाथ से छूट गया। साथ ही कॉल डिस्कनेक्ट हुई थी। क्या कर रही हो पागल लड़की, अल्लाह अल्लाह करके वो वापस आ रहा है और तुम क्या करने वाली हो, फोन दो इधर। इबादत की उड़ी रंगत को देख अमल समझ गई थी कि वो जरूर इस लाल को कॉल करके सच बताने वाली थी। जब भी वो झपटते उसके हाथ से मोबाइल लेने लगी। नहीं अमल, तुम नहीं जानती वो शख्स कितना भयानक है। अगर उसने कहा है तो मतलब वो मुझे सच में सजा देगा, बहुत बड़ी। प्लीज चल दो, हम कुछ और तरीका ढूंढ लेंगे आलम को वापस लाने का। इबादत ने सोला जो अंदाज अपनाते उसकी मिन्नत की थी, जो उसके फोन ऑफ करती अपने हाथ में थामे खड़ी थी। पागल लड़की, वो कुछ नहीं कहेगा, बस उसका गुस्सा तुम्हें देखते ही मोहब्बत में पिघल जाएगा। तुम्हारा ये दमकता हुस्न किस दिन काम आएगा। वो मायनी खदी से उसे टहोका मारते बोली तो इबादत का मुंह खुल सा गया। वो शर्म से लाल अंगारा बनी से पीटने लगी, जो अब अपनी ही कही बात पर इबादत के रिएक्शन पर कहका लगा रही थी। अशकान, मैंने कहा था कि मुझे नहीं जाना, आप फिर मुझे ले आए इतनी ठंडी में। अपनी ठंड से सुर्ख हो रहे छिरे से वो खफगी से उसका हाथ मजबूती से थामे बोली तो अशकान ने मुस्कुराते उसे देखा।
برف باری بہت زیادہ ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان دونوں کے پاؤں برف میں دھنس رہے تھے۔ اوزگل اس کے بازوؤں کو تھامے احتیاط سے قدم اٹھائے چل رہی تھی۔ ہم دنیا کے وہ پہلے کپل ہوں گے گل جانم جو رات کے 1:30 بجے گرم بستر کو ایک دوسرے کی محبت بھری آغوش کو چھوڑتے اس برف باری کو انجوائے کرنے آئے ہیں۔ وہ شرارت سے گل کی گال پر لب رکھتے بولا تو اوزگل نے جھنجھلاتے سر نفی میں ہلایا۔ بس یہی سب آتا ہے آپ کو، ایسی باتیں کروا لو جتنی مرضی۔ وہ تعصب سے گردن ہلاتی بڑی عورتوں کی طرح بولی تو اشکان کا فلک شگاف کہکا فضا میں گونجا۔ کیا آپ تھوڑی دیر ڈانس کریں گی میرے ساتھ؟ اپنی مقررہ جگہ پر پہنچتے اشکان نے گھٹنوں کے بل جھکتے اپنا ہاتھ گل کے سامنے پھیلایا اور گل تو بس حیرت زدہ تھی، اپنے آگے پیچھے دیکھ رہی تھی جہاں پر برف سے بنے بت کپل کی صورت میں ان کے آگے پیچھے کھڑے تھے۔ پوری جگہ ایک دم سے سنہری سفید روشنی سے جگمگا اٹھی۔ ماحول میں بکھرتا فسوں میوزک کی دھنوں نے ایک الگ سا سما باندھ دیا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے حیران کن تھا، اسے یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ سب کچھ حقیقت میں ہوا ہے اور اشکان نے یہ سب کچھ گل کے لیے کیا ہے۔ وہ مسکراتی نم آنکھوں سے اپنے ہاتھ خوشی سے پورے دل کے ساتھ اشکان کے ہاتھ میں تھما گئی۔ اشکان نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ حائل کیے اور گل کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا اور پھر ہلکے ہلکے سے اسٹیپ لیتا وہ ساتھ ساتھ گنگنا رہا تھا۔ دل مانگ رہا ہے مہلت تیرے ساتھ دھڑکنے کی، تیرے نام سے جینے کی، تیرے نام سے مرنے کی، تیرے سنگ چلوں ہر پل بن کر کے پرچھائی، ایک بار اجازت دے مجھے خود میں ڈھلنے کی۔ اشکان کی خوبصورت آواز، اس کی آنکھوں میں جھلکتے جذبات، یہ خوبصورت ماحول سب کچھ اس کے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ اوزگل خود کو اس ماحول کا حصہ سمجھنے لگی۔ اشکان نے اسے کمر سے پکڑتے اٹھائے، گول گول گھومتے چکر کاٹتے اسے خود سے بے انتہا قریب کیا کہ گل کا بھاری ہوتا سانس اشکان کی تپتی سانسوں میں دہکنے لگا۔ اشکان بے خود سا ہوتے اوزگل کے کپ کپاتے ان نازک لبوں پر جھکتا، انہیں اپنی گرفت میں لیتا مدہوش سا ہو گیا۔ عبادت رات کے 10:30 بجے وہ سب ایک ٹیبل پر خاموش بیٹھے کھانے کو ہمیشہ کی طرح سرد نظروں سے گھور رہے تھے جب ماحول میں ارتعاش اسلال عالم کی بپھری آواز نے ڈالا۔ ایک ماہ کے بعد اس کی آواز نے سکندر جعفری کے دل کو سرور دیا تو وہیں سہیل جعفری جھٹکے سے جگہ سے اٹھے تھے۔ رضیہ بیگم کے جانے کے بعد وہ سبھی ایک ہی گھر میں شفٹ ہو چکے تھے اور یہ بھی سکندر جعفری کے کہنے پر ہوا تھا۔ عبادت نے ڈرتے اپنے ساتھ بیٹھی نظر بیگم اور امل کو دیکھا۔ امل نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے اسے پرسکون کرنا چاہا تھا۔ وہ تھوک نکلتے ہراساں سی دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ نازیہ بیگم اور فرزانہ دونوں ہی عمرے کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ اپنی ماں کے لیے بخشش کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگنا چاہتی تھی۔ اسلال بیٹا آؤ میرے شیر۔ سکندر جعفری نم آنکھوں سے باہیں پھیلائے اس کی جانب بڑھے تھے مگر وہ رکتا سب کو دیکھتا اب عبادت کو غصے سے گھور رہا تھا جو ناخن منہ میں ڈالے اتر رہی تھی۔ عبادت ادھر آؤ۔ وہ سب کو اگنور کرتے اونچی آواز میں عبادت سے مخاطب ہوا تو وہ ڈرتی اپنے پاپا کو دیکھنے لگی جن کی نظریں اسی پر تھیں۔ شایان جعفری نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں سے پرسکون رہنے کا کہا اور پھر چلتے اسلال کے قریب جاتے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ جگہ سے ہلا تک نہیں مگر سر اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ ایک لگاؤں گا کان کے نیچے، ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے تم جو اپنے باپ کا اشارہ نہ سمجھ پاؤ۔ شایان جعفری نے اکڑتے اسے گھورتے ایمان سے کہا تو وہ لب بھیج گیا۔ ان سے بدتمیزی وہ کسی بھی صورت نہیں کر سکتا تھا۔ بابا بھائی سب آئیں، مجھے بات کرنی ہے۔ اسلال کا ہاتھ تھامے وہ آگے بڑھتے سہیل جعفری اور سکندر جعفری سے مخاطب ہوئے اور خود اسلال کو تھامے بڑے روم میں گھسے۔ پاپا مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ جو بولیں گے میں وہ سنوں گا بس۔ وہ حتمی لہجے میں بولا تو سکندر اور سہیل جعفری نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بیٹا ایک موقع تو دو سب کو کچھ کہنے کا، اگر غلطی کی معافی ہم انسان ہی نہیں دے سکتے تو اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ وہ ہمیشہ کی طرح اسے محبت سے سمجھاتے بولا تو لاجواب خاموش سا ہو گیا۔ اسلال میرے بچے مجھ سے کسی بات پر خفا ہو میری جان، یہی کہ میں تمہاری دادی کے پاس نہیں گیا، میرے بچے میں کس منہ سے جاتا وہاں؟ کیا میرا ضمیر مجھے اجازت دیتا کہ وہ سکندر جعفری جو خاندان کا ہر فیصلہ انصاف سے کرتا ہے اور وہ اپنی بہو کے ساتھ ہوئے ظلم کے لیے اپنی بیوی کو معاف کر دیتا اور فوراً سے اس سے ملنے چلا جاتا؟ پھر بھی میں نے اس سے معافی مانگ لی ہے، اب رضیہ مجھے معاف کرے یا نہیں مگر مجھے تو معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے۔ سکندر جعفری کہتے ساتھ ہی اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے کہ اسلال نے آگے بڑھتے ان کے ہاتھ کو تھاما اور ایک دم سے ان کے سینے سے جا لگا۔ اتنی ہی دیر وہ دونوں اپنا غم غلط کرتے رہے۔ بڑے بابا میں بس خفا تھا آپ سے اور کچھ بھی نہیں، آپ ایسے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ تو مت کریں۔ وہ نظریں جھکائے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیے بولا تو سکندر جعفری نے سکون بھرا سانس خود میں اتارا۔ بیٹا جو کچھ بھی ہوا سہیل کی اس میں کوئی بھی غلطی نہیں،
तुम उसे माफ़ कर दो। सिकंदर जाफरी ने अपने तड़पते बेटे को देख इसलाल से कहा तो इसलाल ने उन्हें टोक दिया। बड़े बाबा, ऐसा कुछ मत कहिएगा जो मेरे लिए मुमकिन नहीं। उनकी गलती क्यों नहीं? ये बताएं मुझे बताएं, क्या मर्द इतना नासमझ हो सकता है कि उसे अपने बच्चे की माँ, अपनी बीवी जिसके साथ उसका ताउम्र का साथ रहना हो, इस पर एक पल को भी यकीन नहीं कर सकता? इसकी किसी भी बात को सुनने की बजाय इसे बिना बोलने का मौका दिए घर से तलाक देकर निकाल दे। नहीं बाबा, ऐसा सिर्फ तभी होता है जब मर्द का एतबार कमज़ोर हो। औरत तो मरते दम तक मरते वफा निभा जाती है, मगर मर्द कैसे अपनी बीवी पर यकीन नहीं कर सकता? अगर दादी लोगों ने इनको वर्गलाया तो इनके दिल में कोई ख़ालिश थी, उनके एतबार की बुनियाद कमज़ोर थी, जो ऐसे टूट गई। मुझसे माफ़ी की भीख मत माँगे, वक़्त लगेगा मुझे। जब दिल से ये सब कुछ उतर गया तो खुद ही इनको माफ़ कर दूँगा। अपनी बात कहता वो तेज़ी से कमरे से निकला था। सुहेल जाफ़री शिकस्त खुर्दा से ढह से गए। अमल, प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलना। इबादत जो इसलाल के आते ही अमल के कमरे में छुपी हुई थी, अब इसलाल के दस्तक देने पर वो खौफज़दा सी डरते हुए बोली तो अमल ने सर हाँ में हिलाए से तसल्ली दी। तुम ऐसा करो, ड्रेसिंग में छुप जाओ, मैं इससे कहती हूँ कि तुम यहाँ नहीं हो, ओके? अमल ने चालाकी से नया पैंतरा फेंका तो इबादत फ़ौरन से सुनती सा रह हाँ में हिलाए ड्रेसिंग में घुसी थी। क्या है, क्या लेना है? एक हाथ कमर पर टिकाए वो रूखे लहजे में पूछने लगी। पीछे हटो छिपकली, मेरी बीवी को ख़राब करने में तुम्हारा हाथ है। क्या पट्टियाँ पढ़ाती रही हो उसे कि वो पहली बार मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल गई? वो खला वाले झूठ की तरफ इशारा करते आंखें छोटी किए पूछने लगी। तो अमल ने सुनते सर हाँ में हिलाया। तुम्हारी बीवी तुम्हें वापस बुलाना चाहती थी, मैंने तो बस आइडिया दिया, बाकी तुम खुद देख लो मेरा आइडिया कितने काम आया। इबादत के सीने पर हाथ बांधे वो मुस्कुराहट दबाए मगरूर सी होते बोली तो इसलाल ने उसे बाजू से पकड़ते पीछे किया। बात सुनो मेरी इसलाल, आज के लिए तुम मेरे कमरे में रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो दांत दिखाते खुले दिल से उसे ऑफर करने लगी तो इसलाल ने उसे गर्दन घुमाए घूरा। इबादत ने इस मिसनी धोखेबाज लड़की को दिल ही दिल में गालियों से नवाजा था। मिस अमल, आपको बटन करने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास अपना ज़ाती कमरा है और आप बेफ़िक्र रहें क्योंकि कासिम का कल ही निकाह की डेट लेने आ रहा है। वो अच्छे से जानता था, वो जानबूझकर इतलाल से मदद लेने को मक्खन लगा रही थी। अमल ने सुनते दांत गुस्से से पीसे। अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें इबादत नहीं मिलेगी, जाओ मेरे रूम से। अब वो भी लिहाज बिलाए ताक रखते उसे उंगली से मौन करती बोली तो उसका तपा तपा चेहरा देख इतलाल ने मुस्कुराते सर नफ़ी में हिलाया। तुमसे पूछा किसने है? मैं उसे उसकी खुशबू से ढूंढ सकता हूँ। वो कहते साथ ही ड्रेसिंग रूम में गया तो अमल ने मुंह खोले उसकी पुश्त को घूरा। डोंट वरी, तुमसे कल हिसाब मुकम्मल करूंगा, फिलहाल अपनी बीवी को सीधा करना है, बेचारी सो गई नीचे ही। अपनी गोद में मौजूद इबादत की डर से लरसती पलकों को देखता वो अमल से कहता बाहर निकला था। पाँव से डोर खोले वो चलता अंदर दाखिल हुआ, गहरी नजरों से इबादत को देख वो चलता उसे बेड पर डाले, हाथ सीने पर बांधे, आज एक माह बाद उसे अपनी आंखों के सामने बगौर देखता अपनी आंखों की प्यास बुझा रहा था। इबादत का चेहरा इस्लाल की गहरी नज़रों को अपने वजूद पर महसूस करते सुर्ख पड़ने लगा। वो मुड़ते दरवाज़ा अच्छे से बंद किए कमरे में मुकम्मल अंधेरा कर गया कि इबादत ने अंधेरा महसूस करते पट से आंखें खोली। अपने आगे पीछे देखती वो खौफजदा सी होते इस्लाल से बचने की सही करते धीमे कदमों से बेड से उतरी थी। इसे डर भी था कि अगर इस्लाल ने पकड़ लिया तो क्या होगा। वो जल्दी से अंधेरे में हाथ आगे पीछे चलाती दरवाजे के करीब तक पहुंची थी, मगर इससे पहले कि वो इसे खोलती झटके से इसके बाजू थामे इस्लाल ने उसका रुख अपनी जानिब खींचा। वो हवास बागता से उसके सीने से टकराती इसके इस्लाल ने उसकी कमर से थामे एकदम से उसके होंठों को अपने झुलसते आग की मानद पुरतपिश सुलगते होंठों में कैद कर लिया। इबादत आज इतने अरसे बाद उसकी जानलेवा शिद्दत भरी गिरफ्त अपनी कमर पर सिरकते उसके भारी हाथ की गुस्ताखियों से पल में ही सहम सी गई। कमरे के मायनी खेज खामोश माहौल में इबादत इस्लाल आलम की हद से तेज चलती सांसें इस्लाल को मजीद बेखुद कर रही थी। वो यूं ही इसे साथ लगाए बेड की जाने बढ़ा। इबादत ने सांस रोकने पर उसकी गर्दन पर अपने नाखूनों से खराशें डाली। उसे अचानक होते रद्द-ए-अमल पर वो सिसकता पल भर को पीछे हुआ था। झटके से उसे बेड पर पटकते इस्लाल ने हाथ उसकी गर्दन में हायल किए, अपने एक हाथ से इबादत के दोनों हाथों को कैद किया और फिर से उसके होंठों पर झुका। इबादत को लगा कि आज वो उसकी सांसों को खत्म करते ही पीछे हटेगा। इबादत की सांसों की खुशबू को खुद में अंडेलता वो इसे छोड़ते पीछे हुआ। आलम सॉरी, मैंने बस आपको बुलाने के लिए ये सब कहा था। इबादत को अपने आगे पीछे खतरा मंडलाता नजर आ रहा था जब भी वो फौरन से बैठती अपनी सफाई देने लगी। इस्लाल ने एकदम से उसके होंठों पर उंगली रख उसे खामोश करवाया। गलती की है तो अब भुगतोगी भी तुम।
معانی خدی سے گھمبیر لہجے میں سرگوشی کرتے اسلام نے انگلی عبادت کے ماتھے پر رکھتے اسے پیچھے کو دھکا دیا تھا۔ اس کے اچانک سے ایسا کرنے پر وہ جھٹکے سے پیچھے گری تھی۔ سوچا تھا کہ تمہیں کچھ دن آزادی سے جینے دوں گا، مگر تم خود ہی میری دوری برداشت نہیں کر پائی، تو اب یہ قربت اپنی چھوٹی سی جان پر بنا کسی احتجاج کے جھیلنی پڑے گی۔ اسلام نے اپنے دہکتے ہونٹ عبادت کی گردن پر رکھتے کہا تو عبادت کی جان لبوں پر بن آئی۔ وہ دھڑکتے دل سے خوف زدہ سی اسے پیچھے کرنے لگی کہ اسلام نے اس کے ہاتھوں کو قابو کیے، اس کی ساری مزاحمت کو توڑتے اسے خود تک محدود کر لیا۔ چند ماہ بعد امل فیصل ولد فیصل خان، آپ کا نکاح قاسم سلیمان ولد سلیمان علی کے ساتھ 5 لاکھ روپے بائی سکہ رج الوقت کے تحت پایا گیا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ امل نے گھبراتے اپنی لرزتی پلکوں کو اٹھایا، اپنے ساتھ بیٹھے اپنے بابا کو دیکھا۔ اس کے آس پاس اس کی ساری فیملی موجود تھی۔ فیصل صاحب کا ہاتھ اپنے سر پر محسوس کرتے امل نے سرد سانس اپنے اندر تک اتارا تھا اور پھر کپ کپاتے لبوں سے قبول ہے کہا، جسے سنتے ہی قاسم جو کہ سامنے ہی پردے کی دوسری جانب موجود تھا، اس نے آنکھیں موندتے اللہ کا شکر ادا کیا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی امل کو روم میں لے جایا گیا کیونکہ رخصتی 1 سال بعد طے ہونا پائی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو مسز قاسم۔ روم میں جاتے ہی عبادت جو کہ اس وقت سفید اور سرخ امتزاج کے خوبصورت کرتا شلوار میں ملبوس تھی، دونوں ہاتھوں پر سرخ گجرے ڈالے، ہونٹوں پر بھری بھری لال لپ اسٹک لگائے، وہ آج کوئی الگ ہی عبادت دکھ رہی تھی۔ امل نے مدھم سا مسکراتے عبادت کے چہرے اور ہوش شربا روپ کو نظروں سے سراہا۔ اسے گزرے عرصے میں کس قدر قریب ہوئی تھی وہ دونوں کہ کبھی کبھار تو امل کو اپنے کیے پر شرمندگی سی ہوتی تھی۔ یار کیا ہوا جانی؟ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسوؤں کو دیکھ عبادت تیزی سے اسے قریب ہوتے اس کے گلے لگی تو امل نے اسے مضبوطی سے خود میں بھینچ لیا۔ ارے ارے کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ تو محبتیں بانٹی جا رہی ہیں، وہ بھی میرے بغیر۔ کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے اوزگل ان دونوں کو گھورتے منہ پھیلائے بولی تو امل اور عبادت نے پہلے ایک دوسرے کو اور پھر مسکراتے اس چھوٹی آفت کو دیکھا اور پھر اپنی باہیں پھیلائے اسے اپنے پاس بلایا۔ گل دوڑتی ان کے پاس جا لگی۔ تھوڑی دیر پہلے جو کمرہ سوگوار سے ماحول سے متاثر تھا اب ان تینوں کی چہچہاہٹ سے گونج رہا تھا۔ ویسے یہ وقت نہیں آنے کا میڈم، نکاح تو ہو گیا، اتنی لیٹ کیوں آئی ہو تم؟ اس گزرے وقت میں وہ سبھی ایک دوسرے کے بے انتہا قریب ہوئے تھے۔ جب دلوں میں خلوص اور چاہتے ہوں تو تب خون کا رشتہ ہونا معنی نہیں رکھتا۔ وہ بس گاڑی خراب ہو گئی تھی راستے میں۔ گل نے جلدی سے بہانہ بنایا تو امل نے اسے گھورا۔ رہنے دو میڈم، سیدھے سے کہو بھائی کی نیت خراب ہو گئی تھی، بس اور کچھ بھی نہیں۔ عبادت کے تڑاک کا کہا ایسے جیسے وہ اچھے سے جانتی ہو۔ امل کا جاندار کہکا سنتے اوزگل سرخ ہو رہے چہرے سے عبادت کو گھورنے لگی۔ ان دونوں نے ہی آج سیم ڈریسنگ کی تھی۔ عمل کا سارا غرارہ سفید تھا جس پر گولڈن سفید زرق کا کام ہوا تھا، جس کے ساتھ سر پر سجا سرخ دوپٹہ اسے اس کا نکاح کے بندھن میں بندھ جانے کا الگ سا روپ اس کے چہرے کو نکھار رہا تھا، جبکہ اوزگل اور عبادت نے سیم سرخ اور سفید رنگ کی ڈریسنگ کی تھی اور دونوں کے ہاتھوں میں موجود مہکتے سرخ پھولوں کے گجرے انہیں مزید دلکش بنا رہے تھے۔ رہنے دو میڈم، اپنا پتہ ہے زبردستی لایا آنش اس کے لاڈ صاحب کو اور اس کمرے سے، وہ بھی نکاح سے 2 منٹ پہلے، ورنہ صبح بس ایک بار شکل دکھائی تھی میڈم نے، مگر پھر اسلال نے اپنے کمرے میں بلایا کہ میڈم باہر کا راستہ ہی بھول گئی۔ اوزگل کے پھولے چہرے کو دیکھ امل نے اسے ساتھ لگائے محبت سے اسے آگاہ کیا تو عبادت نے اپنی سنہری آنکھوں کو پھیلائے امل کو دیکھا اور پھر اوزگل کو جواب شریر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنے بارے میں کیا کہو گی میڈم؟ چوزی بھائی کو دیکھتے ہی اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے اور ایسے عالم کے اٹک اٹک کر ان کا نام لیتی ہے جیسے کوئی گن پکڑ کے گھوم رہے ہو بھائی۔ امل کا ساتھ ملتے ہی گل بھی شیرنی بنی، اس کی ٹانگ کھینچنے لگی۔ عبادت نے دانت پیستے دونوں کو گھورا اور پھر گردن ہاں میں ہلائے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے۔ گل وہ باہر تمہاری گاڑی کو کب کی کھڑی تھی، پھر تم اندر کیوں اتنی دیر سے آئی؟ کچھ ہوا تھا؟ عبادت نے معصومے سے آنکھیں پٹ پٹاتے اوزگل کو دیکھتے کہا تو گل کا کھلتا چہرہ پل بھر میں مرجھا گیا۔ امل میڈم، کل رات کون تھا آپ کے روم میں جو چوری چھپے کھڑکی سے بھاگا تھا رات کے 12 بجے؟ آپ کی بات چونکنے کی باری امل کی تھی۔ عبادت ان دونوں کیڑی رنگت دیکھ پیٹ پکڑتے بری طرح سے کہکے لگاتی دوری ہو رہی تھی۔ امل اور اوزگل نے لب بھینچے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر گردن ہلائے ایک دوسرے کو اشارہ کرتے عبادت جو کہ بری طرح سے ہنستی لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ امل اور اوزگل نے آگے بڑھتے اسے دبوچا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختے اسلال کو بلاتی امل نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔
بہت بہت شکریہ اسلال، تمہاری وجہ سے آج یہ نکاح ہو پایا۔ قاسم چلتا مہمانوں کے بیچ کھڑے اسلال کے پاس آیا اور سب کے سامنے سے گلے لگایا، دل سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ شایان جعفری، سکندر جعفری اور سہیل جعفری کب سے اسلال کو دیکھ رہے تھے، جس نے سارا انتظام سنبھالا تھا۔ سب کی نظروں میں اس کے لیے مان، غرور اور عزت تھی۔ عمل کو منانے سے لے کر سکندر جعفری سب کو اسلال نے منایا تھا۔ اتنا پیار مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا، حد میں رہو، حد میں رہ تو۔ اس کی کمر پر دھپ رسید کرتے اسلال نے میٹھا سا طنز کیا، جس پر قاسم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ اوہو، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ اپنی آنکھوں کو رگڑتے اشکان جو ابھی ابھی مسکراتا اندر آیا تھا، اپنے سامنے اسلال اور قاسم کو یوں بھائیوں کی طرح محبت کرتا ایک دوسرے کے گلے لگا دیکھ وہ اونچی آواز میں بڑبڑاتے ان کے قریب آیا تھا۔ تجھے کیوں جلن ہو رہی ہے؟ تو بھی آجا، جگہ ہے تیرے لیے بھی۔ اسلال نے اسے دیکھتے مسکراتے کہا تو اشکان مسکراتا ان کے نزدیک آیا۔ نکاح مبارک ہو یارا۔ قاسم کو مضبوطی سے سینے میں بھینچتے اشکان نے دل سے اسے مبارکباد دی تو قاسم نے بھی اس کی کمر تھپکی۔ بالآخر اسلال کو منانے کی ساری پریکٹس اشکان نے ہی تو کروائی تھی قاسم کو۔ ویسے کچھ زیادہ جلدی نہیں آیا تو؟ اسلال نے اپنی ہلکی بیئرڈ کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے سہلاتے آئی برو اچکائے پوچھا۔ سمجھا کر یار، تو شادی شدہ ہے۔ اسلال کو دیکھتے وہ بے شرمی سے آنکھ دباتے معنی خطی سے بولا۔ اسلال نے تعصب سے گھورتے سر نفی میں ہلایا۔ بیٹا یہ اپنی اپنی ہوشیاریاں آج مجھے دکھا دو، تب مانوں تم دونوں کو۔ قاسم کے شیطانی دماغ میں فوراً سے کچھ آیا۔ وہ ہنسی چھپائی ان دونوں کو دیکھتا اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ مطلب کہ تو چیلنج کر رہا ہے ہمیں؟ آئی برو چکاتے اسلال نے قاسم کو گہری نظروں سے دیکھتے استفسار کیا۔ تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو، ایسا ہی ہے۔ ناک چڑھاتے قاسم نے تصحیح کی۔ اچھا تو بتا کیا کرنا ہے؟ اشکان نے جھٹ سے کہا تھا۔ بھلا وہ کیسے پیچھے رہتا؟ کچھ خاص نہیں، بس یہ کہ میری نئی نویلی ایک عدد بیوی جو کہ بمشکل سے میرے ساتھ جڑی ہے، فل وقت وہ تم دونوں کی بیویوں کے قبضے میں ہے۔ بس میری ملاقات میری بیوی سے یقینی بنا دو۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ اسلال اور اشکان کو دیکھتا اپنی بات مکمل کرتے دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔ اور اگر ہم نے ایسا کر دیا تو پھر بدلے میں تو ہم دونوں کے سینے پر ہاتھ باندھے وہ اسلال اور اشکان کو دیکھتا اپنی بات مکمل کرتے دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔ اگر ہم نے ایسا کر دیا تو پھر بدلے میں تو ہم دونوں کی ہنی مون کی ٹکٹ بک کروائے گا۔ اب بتا منظور ہے؟ اسلال نے چہرے پر بلا کا اعتماد سجائے اشکان کو دیکھتے کہا تھا، جو خود اس کی بات سے بالکل متفق تھا۔ ٹھیک ہے، ڈن کرو۔ قاسم نے جلدی سے حامی بھری تھی۔ ویسے بھی وہ پہلے سے ان دونوں کے لیے ٹکٹ بک کروا چکا تھا، مگر تھا تو ایک نمبر کا کمینہ، کیسے پہلے بتا دیتا؟ اور اب تو اتنا اچھا موقع تھا، اپنا کام بھی نکلوانا تھا، بھلا کیسے پہلے ان کمینوں کو بتا کر رنگ میں بھنگ ڈالتا۔ اوکے چل اشکان، اپنے سفید کلف لگے سوٹ کے کف فولڈ کرتا وہ سیاہ آنکھوں میں چمک لیے بولتا آگے بڑھا۔ ویسے تجھے نہیں لگتا کہ یہ کمینہ کچھ سوچ کر ہمیں بھر رہا ہے؟ قاسم کے چہرے پر پھیلی معنی خیز مسکراہٹ اشکان کو شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ جب بھی وہ اسلال کے جیسے اپنے بازوں کے کف فولڈ کرتا اس کے کان میں گھستے بولا تھا۔ ان دونوں کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بہت بڑا مشن لڑنے جا رہے ہوں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا تو۔ اسلال نے سیڑھیاں چڑھتے اپنے ساتھ چلتے اشکان کو دیکھ کر گردن گھمائے قاسم کو دیکھا، جو سینے پر ہاتھ باندھے انہی کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں بول، میں سن رہا ہوں۔ اشکان نے بھی ان کی اسی کی طرح گردن گھمائے قاسم کو دیکھتے اسلال سے کہا تھا۔ کمینہ انسان کوئی بھی ہو، اگر وہ بولے بھی کہ میں کمینہ نہیں رہا تو اس کی بات کا یقین مت کرنا، کیونکہ وہ شریف کسی حد تک ہوتا ہے، اس کا کمینہ پن کہیں نہ کہیں نکل کر باہر آ جاتا ہے۔ اور یہ کمینوں کا سردار اپنی سردارنی سے ملنے کے لیے ہمیں چورنا لگانے کا سوچ رہا ہے۔ اسلال نے سرد نظروں سے قاسم کو دیکھ کہا، ہیں وہ کیسے؟ ریلنگ پر ہاتھ رکھتے اشکان نے اسے دیکھتے پوچھا۔ کیونکہ یہ کمینہ ہمارے ٹکٹس پہلے سے بک کروا چکا ہے۔ اسلال نے دانت پیستے کہا، جیسے دانتوں کے نیچے قاسم کو سالم رکھا ہو۔ تو اب کیا ہوگا؟ اشکان نے حیرت افسوس سے پوچھا تو اسلال مسکرایا۔ بیٹا اب ہم پیرس نہیں، ہانگ کانگ جائیں گے، کیونکہ اس نے ٹکٹس پیرس کے بک کروائے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا سارا خرچ بھی اس قاسم کمینے کے جیب سے وصول ہوگا۔ اسلال نے آنکھ دباتے رازداری سے اشکان کو بتایا، جو سنتے کہکا لگا اٹھا۔ ویسے ایک بات ہے، اشکان بغور اسلال کو سر تپاؤں گھورتے بولا۔ وہ کیا؟ اسلال کا موڈ کافی اچھا تھا، جب بھی اس قدر اچھے سے بات کر رہا تھا۔ وہ یہ کہ اگر تو بھی چاہے تو کمینوں کی لسٹ میں شامل ہو سکتا ہے، نہیں تو کوئی زبردستی نہیں، اگر تو چاہے تو۔ اسلال کے ماتھے پر ابھرتی شکنوں کو دیکھتے وہ فوراً سے بات بدل گیا۔ چل دروازہ نوک کر اور اپنی والی کو لے کر گم ہو جا۔ کمرے کے قریب پہنچتے اسلال نے ہاتھ پشت پر باندھے اشکان کو اشارہ کیا۔ وہ سمجھتا فوراً سے دروازہ نوک کرنے لگا۔ اسلال جھٹ سے غائب ہوا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، گل کدھر ہے؟ دروازہ کھلتے ہی سامنے سے جھانکتی عبادت کو دیکھتا وہ سیریس انداز اپنائے بولا۔ وہ بیزی ہے بہت زیادہ، آپ پلیز بعد میں مل لیجیے گا۔
عمل اور اوزگل جو کہ دروازے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی اشکان کی آواز اور عبادت کے اعتماد سے کہنے پر اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ آپ اسے کہیں صرف 2 منٹ بات سن لے، پھر چاہے تو وہ جا سکتی ہے، بس کچھ ضروری کام ہے۔ عبادت کی اس طرح سے منع کرنے پر اسے شک تو ہو چلا تھا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ دراصل آپ کو بھی اسلال یاد کر رہا ہے، اس نے کہا تھا کہ آپ کو بھیجوں۔ اسلال جو ایک سائڈ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اشکان کے کہنے پر وہ بغور اس جانب متوجہ ہوا کہ عبادت کیا جواب دے گی۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں جو کہ ان پر ضائع کروں، ابھی چپ چاپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ اپنے کندھے سے بالوں کو اسٹائل سے پیچھے جھٹکتے ہوئے اسٹائل سے بولی تو عمل اور اوزگل نے حیرت سے منہ کھولے عبادت کو دیکھا۔ کیا روپ جمایا ہوا تھا عبادت نے اسلال پر، وہ حیرت کیا روپ جمایا ہوا تھا عبادت نے اسلال پر، وہ حیرت زدہ سی تھی، جبکہ اسلال کا چہرہ دھواں دھواں ہو چلا تھا۔ اشکان کی نکیوں سے دیوار کی جانب دیکھتا اپنی ہنسی پر ضبط کر رہا تھا۔ بھابھی اسلال کو برا لگے گا۔ اب وہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولا، بھائی کہا تو ہے کہ مجھے نہیں جانا ابھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ میں ابھی جاؤں گی۔ میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ پیچھے ہٹیں، مجھے جانا ہے۔ اشکان کے پیچھے کھڑے اطمینان سے سینے پر بازو باندھے اسلال عالم کو دیکھتی ہوئی جھٹ سے بات پلٹتی اسلال کی جانب بڑھی۔ گل اور عمل اس کے یوں کہنے پر حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی کہ آخر عبادت کو کیا ہوا۔ اشکان نے منہ کھولے حیرانگی سے اپنے پاس سے گزرتی عبادت کو دیکھا تو پیچھے کھڑے اسلال عالم کو دیکھ وہ ہنستا سر نفی میں ہلائے روم میں گیا۔ اب تم بھی چلو گی کہ اٹھا کر لے جاؤں؟ دروازے سے اندر جھانکتے وہ عمل اور اوزگل کو دیکھ آئیبرو اچکاتے پوچھنے لگا۔ اوزگل تھوک نکلتی عمل کو دیکھ سوری کہتے فوراً سے اشکان کا ہاتھ تھامے کمرے سے نکلی تھی۔ عمل پیر پٹکتے غصے سے دروازہ لاک کرنے لگی کہ قاسم کا بھاری ہاتھ دروازے کے بیچ آیا، جسے دیکھ وہ پوری قوت سے دروازہ بند کرنے لگی، مگر قاسم نے ایک ہاتھ کی مدد سے بآسانی دروازہ کھولا تھا۔ کیا ہوا بیگم، اتنی ناراضگی؟ مانا کہ آنے میں دیر ہو گئی، مگر آ تو گئے ہم دیدار یار کے لیے۔ عمل کے نکھرے نکھرے روپ کو دیکھتا ہوا استحقاق سے اسے سر تپاؤں دیکھ اپنی نظروں سے دل میں اتارتا آگے بڑھا تھا۔ دو دو دیکھو تم، اپنی انگلی اٹھائے اسے وارن کرتی وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ بولی، جبکہ قاسم قدم قدم اٹھائے اس کی جانب بڑھا اور ایک جھٹکے سے عمل کی انگلی کو اپنی انگلی میں پھنسائے وہ ایک دم سے اپنی جانب کھینچ گیا، جو اچانک سے اس کے کھینچنے پر اس کے سینے سے جا لگی۔ عمل کی تیز تر ہوتی دھڑکنیں قاسم بخوبی سن پا رہا تھا۔ کمرے میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی، دونوں کے سانس بھاری ہو رہے تھے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہو تم عمل، تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر کے آج اپنا آپ مکمل لگ رہا ہے۔ معائنہ خیز سی سرگوشی کو قاسم کی بھاری آواز نے توڑا تھا۔ وہ جھکتے عمل کی تھوڑی سے پکڑے اس کا چہرہ اونچا کیے اس کی پیشانی پر بوسہ دیے بولا تو ایک انجانا سا سکون تھا جو عمل کو اپنے اندر تک اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ لاکھ چاہنے کے باوجود وہ قاسم کو دتکار نہیں سکی، اور قاسم تو اس کے خاموش ہونے پر ہی بے ساختہ خوش تھا۔ قاسم نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اپنی محبت بھرا لمس عمل کے نکوچ پر چھوڑتے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ اشکان، مجھے ملنے تو دیں، سب سے کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ؟ گل اس کے ساتھ مشکل سے چلتی ہانپتے ہوئے بولی۔ اشکان بنا کوئی جواب دیے اسے ساتھ لیے باہر نکلا۔ تم نے تو کہا تھا کہ ہم ایک ہفتہ اسلال بھائی کے گھر گزاریں گے، اب کیا ہوا؟ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ اشکان جو کہ اسے گاڑی میں بٹھائے سیٹ بیلٹ پہنا رہا تھا، اوزگل کی آواز پر اس نے ہنستے نظریں اٹھائے اسے دیکھا، جو سجدے سورے روپ میں آج صبح سے اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ کہیں نہیں جانم، تمہاری اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور تمہارے مطابق عمل کا نکاح بھی اٹینڈ ہو چکا تھا، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہمیں اب اپنے بچوں پر فوکس کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی جلد از جلد اس دنیا میں اور ان کی ماں کے بعد میں ان کی اسٹڈی کا سوچوں؟ وہ آنکھ دبائے گہرے لہجے میں کہتا اس کے حیرت سے کھلے منہ کو دیکھ جھکتے اس کی گال پر لب رکھتا پیچھے ہوا تھا۔ دروازہ کھولو تم اشکان، میں بھائی کو بتاتی ہوں۔ وہ غصے سے دروازہ کھولنے کی ناکام سی کوشش کرتے دانت پر دانت جمائے بولی، جانم تمہارے بھائی کو جب تک علم ہوگا تب تک ہم مری میں ہوں گے، ایک دوسرے کی باہوں میں قید، پھر کسے ہوش ہوگا کہ کون بھائی کہاں کا بھائی؟ اپنی سیٹ پر بیٹھتے وہ اوزگل کے ہاتھ دروازے سے ہٹائے اپنے ہاتھ میں تھامے گہرے لہجے میں بولا تو گل کا چہرہ اشکان کی بے باکی پر دیکھتا انگارا ہو گیا۔ وہ شرم سے سرخ پڑتی اپنے لب کاٹنے لگی۔ اب یہ ظلم مت کرو، ابھی تو میرا حق باقی ہے ان پر۔ گل کے ہونٹوں کو اس کے دانتوں سے آزاد کرواتے وہ گہرے بے باک
لہجے میں بولا تو گل سنتی لب بھیج گئی۔ اگر اجازت ہو تو چلیں۔ اشکان نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ اس کی مان، اس کی محبت، اتنے عرصے میں اس کے ساتھ گزارے خوبصورت وقت کو یاد کرتی وہ جی گڑگڑاتی اپنا ہاتھ اشکان کے ہاتھ میں تھما گئی، جسے دیکھ اشکان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آج سے ہم اپنی گاڑی کا ایک نیا سفر شروع کریں گے، ایک دوسرے کے سنگ، ایک دوسرے کے ہم قدم ساتھی بن کر۔ اور اس گل کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھتے وہ محبت سے بولا۔ آج سے اس کی محبت مل چکی تھی، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، اتنے صبر کے بعد بالآخر آج اس نے اپنی محبت کو مکمل طور پر پا لیا تھا۔ اسلال عبادت کا ہاتھ تھامے وہ تیزی سے اپنے روم کی جانب بڑھ رہا تھا، جب سہیل جعفری کی آواز پر اسلال کے قدم تھمے۔ وہ یوں ہی رک گیا، مگر پیچھے نہیں دیکھا۔ وہ خود ہی اپنے آپ کو مضبوط بنائے اس کے سامنے آئے۔ عبادت نے کن اکھیوں سے اس کے چہرے کو دیکھا جو ضبط سے سرخ پڑ رہا تھا۔ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ میرا گناہ معافی کے قابل نہیں، مگر کیا تم اپنے بوڑھے باپ کو معاف نہیں کر سکتے؟ اسلال سنتا ہنوز خاموش رہا۔ اس کی نظریں اپنے پاؤں پر تھیں، مگر وہ منہ سے کچھ بھی نہیں بولا۔ میرے بچے، پلیز ایک بار اپنے باپ کو معاف کر دو۔ اب کی بار اس کی خاموشی سے ڈرتے سہیل جعفری نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز ایسا مت کریں۔ آپ نے جو کیا وہ آپ کے اعمال ہے، مگر میں اتنی جلدی کچھ بھی بھول نہیں سکتا۔ اپنے رشتے، اپنے خون کی پہچان ہے مجھے، اور آپ کی عزت کا میری ماں نے مجھ سے کہا تھا، اور اسی لیے میں آپ کی عزت کروں گا۔ مگر محبت وہ شاید اب ممکن نہیں، مگر میں کوشش کروں گا کہ سب کچھ بھول کر آپ کو اپنا سکوں۔ وہ کل مل کر آیا تھا اپنی امی سے، اور انہوں نے بہت محبت سے اسے سب کچھ سمجھایا تھا، اسے ہر ایک چیز سے آگاہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو وہ اس کا باپ ہے۔ اسلال ان کی جانب سے مطمئن تھا، کیونکہ اب وہ بالکل ٹھیک تھی اور ان کا کاروبار کافی اچھا چل رہا تھا۔ اب اسے خود سے کوئی شکایت نہیں رہی تھی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے مجھے معاف کر دیا میرے بچے۔ سہیل جعفری تو اس کے معاف کرنے سے ہی خوشی سے نڈھال ہوتے اسے سینے سے لگا گئے۔ ان کا دل اپنی سابقہ بیوی سے معافی مانگنے کا بھی تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ ایسا ممکن نہیں۔ وہ اپنے رب سے صبح شام اپنے کیے کی معافی مانگتے تھے، اور اب اسلال کے معاف کرنے سے انہیں کچھ سکون ملا تھا۔ اسلال بہت مشکل سے ضبط کرتا ان کے جانے کے بعد خاموش کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسا ری ایکشن دے۔ عبادت جانتی تھی کہ کیسے اسلال کو ٹھیک کرنا ہے۔ جب بھی بڑی ہوشیاری سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے وہ دبے قدموں سے پیچھے کو بھاگی تھی۔ میں دنیا سے غافل ہو سکتا ہوں، مگر مسز عالم آپ سے نہیں۔ تمہاری خوشبو بھی مجھ سے دور جائے تو مجھے علم ہو جاتا ہے، اور یہاں تو تم ہتھیاروں سے لیس قاتل روپ میں موجود ہو۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے اپنی جانب کھینچتے اسلال نے عبادت کی پشت کو سینے سے لگائے معنی خیز سے سرگوشی کی، جسے سنتے وہ شرم و حیا سے خود میں سمٹ گئی۔ تو کچھ کہہ رہی تھی آپ کہ میں نہیں ڈرتی، جا کر بتاؤ کہ میں مصروف ہوں وغیرہ وغیرہ۔ اسلال بنا کسی کی پرواہ کیے باہوں میں بھرے اپنے روم میں داخل ہوتے پوچھنے لگا۔ عبادت نے تھوک نگلتے اسے دیکھا اور پھر لاٹ کے اپنی دونوں ہاتھ اس کی گردن میں مضبوطی سے حائل کیے۔ نہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا میں نے، وہ گردن زور و شور سے نفی میں ہلاتے اپنی کہی بات سے مکرتے بولی۔ تو اسلال نے اپنی آنکھیں چھوٹی کیے گھورا۔ وہ تو عبادت نے کہا تھا، اور میں تو مسز عالم ہوں۔ وہ شہری سے کہتے آنکھیں مٹکانے لگی کہ اس کی حرکت پر اسلال کو اس پر جی بھر کر پیار آیا۔ وہ جب بھی اسے دیکھتا تھا کتنا شکر ادا کرتا تھا اللہ کا کہ اس نے جانے کون سی نیکی کے صلے میں ایک چھوٹی سی لڑکی کو اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ تم بہت زیادہ تیز ہو مسز، اور مجھے تمہاری یہ ادائیں بے حد پسند ہیں۔ اب انعام تو بنتا ہے۔ اپنی محبت سے نکھرے عبادت اسلال عالم کے نازک وجود کو اپنے سامنے بیڈ پر بٹھائے وہ اس کے بے حد قریب بیٹھے، اسے کمر سے تھامے اسے قریب تک کر گیا۔ بس اب یہ چھچوری حرکتیں آج سے ہی بند۔ میرے ایگزامز ہیں ایک ہفتے میں، اور مجھے اچھے بچوں کی طرح صرف پڑھائی کروائیں۔ اسلال کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے وہ سخت لہجے میں گردن اکڑائے بولی، تو اسلال نے فوراً سے اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھے۔ اگر تمہاری سانسیں اپنے پھیپھڑوں میں نہ اتاری تو سوچ لو سگریٹ تو آگے ہی دوسرے آپشن کے طور پر موجود ہے۔ وہ کندھے اچکائے کہتا عبادت کے دوپٹے کو اتارتا ایک سائڈ پر رکھتا اسے باتوں میں الجھا گیا۔ نہیں، آپ سوچیں گے بھی نہیں اس گھٹیا چیز کے بارے میں۔ پتہ ہے میں نے گل کو پتہ ہے میں نے کل گوگل پر سرچ کیا ہے کہ ایک سگریٹ پینے سے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اپنی سنہری آنکھوں کو پھیلائے وہ اسے آگاہ کرنے لگی، یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ کچھ نہ کچھ سگریٹوں کے بارے میں سرچ کرتے اسے ان نقصانات سے آگاہ کرتی رہتی تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ اسلال نے اب عبادت کے کہنے پر پینا چھوڑ دیے تھے، مگر جب کبھی وہ اس کے قریب آنے سے بھاگتی تھی تو یہ فارمولہ اسلال کے خوب کام آتا تھا۔ اچھا، تو تم نے یہ نہیں سرچ کیا کہ ایک کس کرنے سے کتنے کیلوریز ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں؟
عبادت کو گود میں بٹھائے وہ گہری نظروں سے عبادت کے ہونٹوں کو دیکھتے پوچھنے لگا۔ عبادت اس کے بے باکی سے کہنے پر ایک دم سے چپ ہو گئی۔ میں بتاتا ہوں کتنی کیلوریز جاتی ہیں۔ عبادت کو بھاگنے کی کوشش کرتا دیکھ اسلال نے جھٹکے سے اس کی کمر کو مضبوطی سے دبوچے مخمور آنکھوں سے عبادت کو دیکھ کہا، شکریہ مسز عالم، مجھے بھائی تھے اماں کا جمائی بنانے کے لیے۔ عبادت کے ماتھے پر بوسہ دیے وہ محبت سے شریر لہجے میں کہتا کھلکھلا اٹھا۔ کمرے میں ایک ساتھ ان دونوں کی پرسوز محبت سے بھری کھلکھلاہٹ گونج اٹھی۔ دی اینڈ۔ جی ناول یہاں پہ ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیے میں نے پورا ناول جتنے بھی ایپیسوڈ گئے ہیں ان میں نے کسی میں بھی نہیں کہا کہ اگر آپ کو ناول پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، تو میں نے بالکل نہیں کہا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے پڑھنے میں تو پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں کل ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔